यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन मर्दान यूनिवर्सिटी में जो सान्या हुआ ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मर्दान का वाकया नया नहीं है, इल्ज़ाम भी नया ना था, जत्थे का मन चाहा इंसाफ सादिर करने का तरीका कार भी नया ना था, वजूहात भी नई नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसके तदारक के लिए क्या इक़दामात नागुज़ीर हैं, ये बहस भी नई नहीं है। फिर इस वाक़े में नया क्या है? नई एक जान है जो बेमौत मारी गई, नया एक घराना है जो जीते जी मर गया, और नया ये है कि ये वाक़या किसी चौक चौराहे गली नुक्कड़ बाज़ार में नहीं हुआ। ये वाक़या मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी जिसके मुतालिक ये तस्वुर है कि तलबा की क्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचती है। तालीमी इदारे तो वो जगह हैं जहाँ पर कौम का मुस्तकबिल परवरिश पाता है, मगर जो मर्दान यूनिवर्सिटी में हुआ इससे हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा और हमारे नौजवान तलबा इल्म और शऊर की किस मंजिल पर हैं। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सवाल ये है कि माशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी क्यों है, कानून के निफाज में रियासत अपना किरदार अदा करने में नाकाम क्यों है। हजूम के हाथों कत्ल का ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई माओं के कई मिसाल बुझा दिए गए। एक बड़ा घिनौना वाकया 15 अगस्त 2010 को सियालकोट में पेश आया। दो सगे भाइयों मुगीस और मुनीब भट्ट को डाकू समझकर इतना पीटा गया कि दोनों जान से हाथ धो बैठे। 4 नवंबर 2014 को कसूर के नवाई इलाके कोट राधा किशन में जाती झगड़े को मजहबी रंग देकर एक मसीही जोड़े शहजाद और शमा को ईंटों के भट्टे में फेंककर जिंदा जला दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में भी अवाम की अदालत ने डाकू पर तशद्दुद के बाद आग लगा दी थी। मुल्क भर में ऐसे वाकयात तवातुर से हो रहे हैं। आखिर अवाम अपनी अदालत क्यों लगाते हैं? वाकयात को खुद इंसाफी का नाम दिया जाए या फिर अवामी इंसाफ का? इसी मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन जिब्रान नासिर, आलमदीन मुफ्ती नईम साहब हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट परवेज हूद बॉय साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का इस बहस में शिरकत करने के लिए। आगाज़ गुफ्तगू का मैं स्टूडियो से करूँगी जिब्रान नासिर आपसे। जिब्रान, ये लड़के कौन थे? बिकॉज वहाँ पर जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं अब वो किसी न किसी लेवल पर एक डिनाइल में हैं। वो कहते नहीं हमारे कारकुन नहीं थे, और कोई खुलकर इस पर मौक़िफ़ भी नहीं दे रहा, जिससे भी हमने बात की है। ये थे कौन लड़के जिन्होंने ये तमाम जो किया है? देखिए, सियासी पार्टियां जो है ना वो फीता काटने आती हैं, क्रेडिट लेने आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कभी नहीं आती। ये लड़के पाकिस्तान के शहरी थे, हमारी मुस्तकबिल थे, हमारी नई नस्ल, हमारे बच्चे थे, और हमने जो माशरा तख्लीक दिया है, हम इस वक्त छोड़ दें कि रियासत क्या काम कर रही है, स्टेट क्या काम कर रहा है। एक नौजवान क्या देखता है? फेसबुक देखता है, ट्विटर देखता है, मीडिया देखता है, अखबार देखता है। अखबार पढ़ता है तो FI कहती है ढूंढ के निकालो सोशल मीडिया पे कौन ब्लास्फेमी कर रहा है। टीवी ऑन करता है तो एक एक बारीकियां ऊपर नीचे एक शेर हो जाए, जुमला हो जाए तो ये ब्लास्फेमी और साखी के जुमरे में आ जाता है। सोशल मीडिया पर जाता है तो 4-5 पंजाब के अंदर एक नई तहरीक शुरू हुई है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जो जाके गुस्ताख को मारेगा उनके मज़ार मैं बनाऊंगा। तो ये आपने तो बच्चों को मिशन दे दिया है, आपने तो आइडलिस्ट नौजवान को मिशन दीजिए कि जहाँ ढूंढ के निकालो, अपनी बका के लिए खड़ा हो जाओ। हम जो है खुद ये माशरा तख्लीक कर रहे हैं, और झूठ हम क्या बोलते हैं अपने आप से कि जी इसका कोई रद्द अमल या असर नहीं आता। एक बच्ची मलाला को गोली लगी तो हमने कहा यार तालिबान बच्चों पे कैसे जुल्म कर सकते हैं, ड्रामा होगा। फिर हमारा झूठ का पर्दा चाक करने के लिए 150 बच्चों ने APS में कुर्बानी दी तो हमारी आंखें खुली कि नहीं तालिबान तो बुरे होते हैं, गुड तालिबान का कॉन्सेप्ट नहीं है। सलमान तहसीर साहब को मारा, यार उनका अंदाज ऐसा था, उनके किरदार गुफ्तार ऐसी थी, उन्हीं का इल्जाम होगा, उन्हीं के कोई गुनहगार थे। यहाँ पे आप मशर हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है। हम अपनी मुनाफकत छोड़ें कि हम बतौर शहरी, बतौर मीडिया, बतौर सियासतदान, बतौर रियासत क्या कर रहे हैं। झूठ बोलना छोड़ें और फिर ये देखें। इस वक्त देखें, मशल पाकिस्तानी था ये हम मानते हैं, बतौर उसके खानदान में मुसलमान था, उन्होंने हमें बता दिया, वो जो भी था हम में से एक था।
یہاں پہ مفتی نعیم صاحب ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، پرویز ہڈ بوائے صاحب ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں. ہم تینوں لوگ 50 باتوں پہ بیٹھ کے اختلاف کریں گے. آج اگر ہم اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے، یہ کوئی مذہب الاؤ نہیں کرتا، یہ کوئی دین الاؤ نہیں کرتا، جس کا مذہب کوئی بھی ہو، دین کوئی بھی ہو، تو ذرا ہم بیٹھ کے کبھی کسی ایشو کے اوپر یہ لیفٹ اور رائٹ اور لبرل اور کنزرویٹو کے ایشوز میں اٹھا کے کہ جی یہ مدرسے والے ہیں، یہ سیکولر ہیں، بیچ کا راستہ نکالے. مفتی صاحب آپ ہی گفتگو سن رہے ہیں. سر یہ کیسا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ جو پسند نہ آئے، جس کی بات پسند نہ آئے، کسی سے اختلاف رائے ہو، اس پہ یہ جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں اور پھر اس کے بعد نہ کوئی سوچنے والا ہوتا ہے نہ کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے، اس پہ پل پڑتے ہیں، بعد میں ہوش آتی ہے کہ اس نے ایسے کیا بھی ہے یا نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو مردان کے اندر واقع ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر، وہ انتہائی افسوسناک اور پورے پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک قابل مذمت واقع ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں توہین رسالت ایک قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قانون کو اس وقت اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، دوسرے پر الزام رکھا دیتے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. اسی طریقے سے آپس میں دو جھگڑے ہوتے ہیں تو توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس قانون پر عمل کرنے سے پہلے ریاست کو چاہیے، پولیس کو چاہیے، عدلیہ کو چاہیے کہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے پوری تحقیق کریں. مفتی صاحب پوری ایک الزام تھا. جی سر، تو تھوڑی سی بڑی عزت کے ساتھ سوال میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ تو قانون کا استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی سر، ایف آئی آر کی نوبت ہی نہیں آتی. اس سے پہلے ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی جو ہے ایگزیکیوٹر بن لیا جاتا ہے. یہ تو قانون کی تو آپ اگلے لیول کی بات کریں سر، میں تو اس سے پہلے کی بات کریں. جی میں بات پوری کر لوں. یہاں پر تو اسکول کے یونیورسٹی کے اندر یہ ہوا کہ جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ بعض طلبہ تنظیموں میں آپس میں لڑائی تھی، آپس میں طلبہ کے کوئی مسائل تھے، تو انہوں نے توہین رسالت کا بہانہ کر کے اس کو مار دیا بیچارے کو. اور میں تو اس کو شہید کہوں گا اس لیے کہ اس کو ظلماً مارا گیا ہے اور کسی الزام کی بنیاد پر. تو دنیا کے اندر کہیں نہیں مارا جاتا جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے اگر جرم ثابت بھی ہو تو یہ تو ریاست کا کام ہے مارنا. ہر آدمی یا ہر یونیورسٹی کے طلباء کا مارنا اگر کام ہو جائے تو پھر ملک کے اندر قانون کیا ہے؟ تو ہر آدمی دوسرے کو مارتا رہے گا. لہٰذا اگر قصوروار ہے بھی تو یہ تو ریاست فیصلہ کرے گی. یہ عام لوگوں کو فیصلہ کرنے کا، یونیورسٹی کے طلباء کو، وہاں اساتذہ بھی موجود تھے، وہاں پولیس بھی موجود تھی، وہاں انتظامیہ بھی موجود تھی. تو اگر یہ ہوا ہے معاملہ تو یہ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے تمام سے سرزنش کی جائے کہ آخر یہ واقعہ سر وہ سائٹ پہ بیٹھ کے تمام تماشا دیکھ رہے تھے. یہ یونیورسٹی میں ایک واقعہ نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی میں عورتوں کو مارا گیا اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور اتنا مارا گیا پنجاب یونیورسٹی میں کہ جو سارا میڈیا دکھاتا رہا. اسی طریقے سے یونیورسٹی کے اندر طلباء تنظیمیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسروں کو مارتی ہیں. تو میرے نزدیک تو سب سے بڑا تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے فقدان ہے تربیت کا. ٹھیک ہے، اسی نقطے پہ ہم ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا انٹریکشن رہتا ہے، آپ ملک بھر میں یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے رہتے ہیں، طلباء سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. ایف آئی آر کٹی ہے چند لوگوں کے خلاف، 13 گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ 13 لوگ ہی صرف قصوروار تھے جو مردان میں ہوا ہے؟ جی نہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ کئی 100 ملوث تھے. وہ تماشبین جو اس کو خوشی سے دیکھ رہے تھے اور جنہوں نے اس بیچارے نوجوان کی مدد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، وہ بھی اس میں قصوروار ہیں. لیکن دیکھیں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. جہاں جہاں لوگ جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بیچارہ مسلمان تھا انڈیا میں جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے ایک گائے خریدی تھی. تو وہاں آج کل جس طرح کا سیاسی ماحول ہے، جس طرح سے وہاں پر ہندو مت زور پکڑ رہی ہے، تو اس بیچارے کو مار مار کے آخر ختم کر دیا گیا. اور وہاں بھی سینکڑوں تماشبین نے اس چیز کو دیکھا، اس کی پٹائی کو دیکھا اور انہوں نے بھی
اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. تو غرض یہ کہ جہاں لوگ اپنی عقل سے نہیں سوچتے, جہاں وہ صرف جذبات میں بہہ جاتے ہیں, اور جہاں ایمان ان کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے, تو وہ پھر ان کو ایک ایسی سمت لے جاتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھتے ہیں. یہی ہوا تھا مردان میں, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا, آپ نے کہا کہ یہ عقل سے کام اگر لیا جائے اور جذبات, خاص طور پہ جو مذہبی جذبات ہیں ان کو زیادہ فین نہ کیا جائے. سر یہ تو ہم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر طلبہ کی تربیت کی جاتی ہے, وہاں پر انہیں عقل سے سوچنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اگر وہاں پر یہ حال ہے تو پھر ہم باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ہاں, لیکن یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے, نہ ہمارے اسکول اور کالج میں ایسا ہوتا ہے. انہیں بس یہ نسخے پکڑائے جاتے ہیں, یہ گولیاں کھلائی جاتی ہیں, جس سے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. کبھی وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے, انہیں بتایا جاتا ہے کہ صحیح یہ اور غلط وہ. تو جہاں جہاں دین, کوئی سا بھی دین, کوئی سا بھی مذہب زور پکڑتا ہے, تو وہاں پر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ لوگ بالکل جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور وہ مارنے اور مرنے پر تل جاتے ہیں. تو افسوس اس بات پر, اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اور آخری واقعہ نہیں ہوگا. یہ ایک سماجی بیماری ہے, اور اس بیماری کی بنیادیں ہمیں سمجھنی ہوں گی, اور اس کا علاج تبھی ہو سکے گا. مفتی صاحب, کیا آپ اگری کرتے ہیں ایک سماجی بیماری ہے واقعی, اور یہاں پر چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں, شعور ہمیں دیا نہیں جا رہا ہے, تو اس لیے اس طرح کے رویے سامنے آ رہے ہیں؟ بھارت کی اگزامپل بھی دی ڈاکٹر صاحب نے, لیکن ہمیں اسپیسیفکلی اپنے ملک کی بات کرنی ہے. جی, میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیمی اداروں میں تعلیم کے بجائے بالکل نہیں ہے, تربیت ختم ہو چکی ہے. نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اسکول اور یونیورسٹیوں کالجوں میں آپ کی میڈیا نے بتلایا کہ طلبہ اور طالبات نشہ کرتے ہیں. اسلام آباد کے اندر اسکولوں کی جو رپورٹ آ رہی ہے, سر پر یہ نشہ کرنے والے اسٹوڈنٹ جا کر تو نہیں نا سر اس طرح مذہب کے نام پہ کسی کو مار رہے سر؟ یہ تو تھوڑی سی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, میری بات پوری کر لیتے ہیں. جی, آپ دونوں آنکھوں سے دیکھیں. آپ مدارس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں, یہ یوں ہیں, لیکن جو یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر حرکت ہو رہی ہے, وہ کیا مدارس والے سکھا رہے ہیں ان کو؟ وہاں یونیورسٹی اور اساتذہ کے اساتذہ کیوں نہیں ان کی تربیت کر رہے؟ ان کو کیوں تعلیم کے وہ نہیں بتا رہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں؟ اور قانون کو آپ نے ہاتھ میں لینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے, یہ ریاست کا کام ہے. اور ممتاز قادری نے بھی اگر کیا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا, یہ غلط کیا. ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ غلطی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں عدلیہ کا نظام بڑا ناقص ہے, اور عدلیہ جو ہے اس کو ٹالتی رہتی ہے. اگر کوئی گستاخ رسول پکڑا بھی گیا تو اس کو 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. اگر واقعتاً وہ ہے تو اس کو سزا دی جائے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کو لٹکا کے رکھنا 10 سال 20 سال, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر پھر جو ہے قوت برداشت ختم ہوتی ہے. سر یعنی صرف چھوٹا سا سوال ہے سر, یہ جو یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹس نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ریاست گستاخ رسول کو سزا نہیں دیتی, اس لیے یہ جو سٹوڈنٹس ہیں, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں انہوں نے اس لیے یہ کیا؟ نہیں, اسٹوڈنٹ نے تو کیا ہے, بالکل غلط کیا ہے, لیکن ہماری ریاست کو بھی چاہیے کہ گستاخ رسول اگر ہے تو سزا دے, اگر وہ نہیں ہے تو اس کو فارغ کر دے, ختم کریں کہ تم نے جھوٹ بولا. ان عدالتوں نے جو لٹکانے کا سلسلہ رکھا ہے 10 سال 15 سال 20 سال, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگوں میں تحمل اور برداشت ختم ہو جاتا ہے. ویلکم بیک. پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے ملاحظہ کیا, مردان میں ہونے والے وحشیانہ واقعے کے حوالے سے ہم نے آرالی پاکستان میں موجود مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, اور اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ جو کہ آخر میں جاتے جاتے پریس کانفرنس کے بالکل اختتام میں بات ہوئی اس پر, وہ تھی ڈان لیگز کے حوالے سے. سوال پوچھا گیا چودھری نثار صاحب سے, اس کا جواب انہوں نے کیا دیا, ذرا ملاحظہ کیجیے.
ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس وہ تیار نہیں ہے ساؤنڈ کلپ، جب ہوگا تو ہم آپ کو سنوا دیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ہیں لاہور کے. صابر شاکر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں اور اب کچھ دیر بعد ہمیں وہ فون لائن پر بھی ویڈیو لنک پر بھی جوائن کر لیں گے. بھٹی صاحب، بڑی چہمگوئیاں تھیں کہ ڈان لیکس کے حوالے سے شاید کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو گئی ہے اور جلد ہی کچھ چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، یہ ہمارے لوگوں کی خوش فہمی ہے. ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اب تو مجھے خود اپنے آپ پر بھی کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس ڈان لیگ کے اصل ذمہ داروں کو سزا ہوگی؟ ناممکن، ناممکن. اس کے شرکا کون تھے؟ اگر ان کو سزا ہو گئی، آئین اور قانون کے مطابق آ گیا، تو میں آپ کو اس دن جواب دہ ہوں گا. پاکستان میں وہ قانون ہی نہیں بنا جو کسی طاقتور کو سزا دے سکے. چودھری نثار صاحب کی عادت ہے کہ وہ 1.5 گھنٹہ اتنی بور پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ اس میں گانا ہوتا ہے، نہ اس میں کامیڈی ہوتی ہے، نہ اس میں فائٹ ہوتی ہے. بے مقصد لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، کوئی ایک خبر بھی نہیں ہوتی اس میں. اور ہم بیوقوفوں کی طرح کیمرے رکھ کے آگے کھڑے رہتے ہیں کہ چوئی صاحب آ گئے، چوئی صاحب آ گئے، چوئی صاحب آ گئے. وہ اپنی وزارت داخلہ پوری نہیں کر پا رہے، کوئی افسر ان کے پاس رہنا نہیں چاہتا. سیکٹری انٹیریئر ان سے تنگ آ کے چھٹی لے کے چلے گیا. آئی جی جو اسلام آباد تھا وہ ان سے تنگ آ کر چلے گیا. ڈی جی ایف آئی اے ان سے تنگ ہے. جو ہر ایک کے ساتھ ڈائریکٹ وہ آپ ہوئے ہیں. انہوں نے ڈان لیگ کا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ پہلے اپنی ایف آئی اے میں سے کرپشن کو 5% کم کر کے دکھا دیں. تو لہذا ہمیں لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں لانا. یہ مکمکا ہو چکا ہوا ہے، سب اوپر سے فٹنگ ہے. 2 بیچارے نیچے وہ تحسین راؤت تحسین یا 1-2 اور بندوں کو چھوٹی موٹی سی کوئی سزا دے دیں گے، پھر وہ ٹی وی پہ آتے رہیں گے. مجاہد اللہ نے جو کیا اس کو اس سے وزارت لی کیا، آپ بھی اس کو سرکاری پیسوں پہ علاج کے لیے بھیجا ہے. یہ تو جتنا جو کوئی پاک فوج کے خلاف بولتا ہے، یہ حکومت اس کو اتنا نواز دیتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ڈان لیگ کے اصل ذمہ داروں کو سزا ہو. ٹھیک ہے، یہ ذرا صابر شاکر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کیا ان کو بھی یہ لگ رہا ہے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر کیا سن گن ہے جو پاور سرکلز ہیں اس میں؟ جی صابر صاحب. دیکھیں، میرے پاس تو اطلاعات بھٹی صاحب سے مختلف ہیں. بھٹی صاحب مایوسی پھیلاتے ہیں. تو میرے اطلاع کے مطابق کمیشن اپنی رپورٹ مکمل کر چکا ہے، اس پہ دستخط بھی ہو چکے ہیں اور وہ رپورٹ سبمٹ کی جا چکی ہے. اور آئندہ چند دنوں میں وہ رپورٹ منظر عام پہ آ جائے گی. اور اس میں کمیشن کے روبرو جس بندے نے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، جو شواہد دیے گئے، اس کی روشنی میں کمیشن نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. اور ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ ایک متفقہ رپورٹ ہے، اس پہ تمام ممبرز کے دستخط ہیں، کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جب رپورٹ سامنے آ جائے گی تو اس کی روشنی میں معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا اور پھر قانون جو ہے راستہ خود متعین کرے گا. آیا کمیشن نے جن لوگوں کو نامزد کیا ہے یا ذمہ دار قرار دیا ہے، کیا وہی لوگ اصل ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا، ان سب کو کنٹرول کوئی اور کر رہا تھا؟ اس کا فیصلہ اس سے اگلے فیز میں ہوگا، کیونکہ کمیشن نے اپنی رپورٹ مرتب کر دی ہے اور کمیشن نے کچھ لوگوں کو نومینیٹ بھی کیا ہے. اچھا صابر صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے، یہ ہم کس لیول پر بات کریں، کس ٹیئر پر بات کر رہے؟ چھوٹی قربانی، بڑی قربانی، مڈ لیول قربانی؟ کیونکہ یہ ٹرمز بڑی پاپولر تھی میڈیا میں پچھلے دنوں. دیکھیں جی، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ بہت زیادہ آگے کسی کو نہ لے کے جائیں اور جو بہت ہی پیارے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے ان کو بھی نہ کریں، لیکن معاملات آگے بڑھے نہیں. اور بالآخر میرا خیال ہے، جو میری اطلاع کے مطابق کوئی 4-5 لوگ ہیں جن کو کمیشن نے ذمہ دار قرار دیا ہے. اور ظاہر ہے جب کمیشن کسی کو ذمہ دار قرار دے گا اور ان کو اگر سزائیں دی گئیں، ایگزیکٹو اتھارٹی سزا دے گی، تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ سب کے سب اس کو قبول نہیں کریں گے. اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مجبوری، اب تک جو مجبور ہیں، مجبور محض سمجھے جاتے ہیں، وہ شاید اپنی زبان کھولیں اور اس کمیشن کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کریں گے کہ یہ حقائق کے منافی نہیں ہے. ظاہر ہے کسی بے قصور کو اگر کمیشن ذمہ دار قرار دیتا ہے تو اس کا اگلا سٹیج جو ہے
وہ عدالتیں موجود ہیں. عدالت میں یہ رپورٹ جائے گی اور وہاں پہ مزید یہ کچا چھٹا کھلے گا کہ آخر یہ سب کچھ کس نے کروایا اور کیوں کروایا. اس لیے بات یہاں تک ختم نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کمیشن کی رپورٹ آئی اور بات ختم ہوگی اور کمیشن نے جس کو کہہ دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں اور بات ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا, معاملہ آگے جائے گا. اچھا بٹی صاحب, یہ تو جیسے صابر صاحب کہہ رہے, لگ رہا ہے ایک پینڈورا باکس کھلے گا. آپ اتنے پر امید نہیں ہیں. صابر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تمام دستخط بھی ہو چکے, بس اب تشت ازبام ہونے کی بات ہے. آپ جی ماریا, میں تو مایوسی پھیلاتا ہوں, صابر صاحب تو رات کو سورج کی روشنی کی طرح پھیل جاتے ہیں. لوگوں کو اب لوڈ شیڈنگ کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے, ان کے ماشاءاللہ اتنی روشن خیالی ہے. میں صرف آپ سے 2-3 گزارشات کرنے لگا اور اس پروگرام کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے گا. ایلیگیشن کیا ہے کہ کون کون میٹنگ میں شامل تھا. ہاں جی, یہ عسکری قیادت کے میں کون کون تھے اور سیاسی قیادت میں کون کون تھے, اور کمیٹی میں جو ذمہ داروں کا نام آئے گا, اگر ان میں سے اس میٹنگ کے شرکا کا کسی ایک کا نام ہوگا تو پھر میں ضرور باتیں کروں گا. میں اس کا صابر صاحب کو چانس دیتا ہوں. میں نے پھر بار بار کہا ہے, کمیٹی کے بعد ایک کور کمانڈر کی میٹنگ میں کہا گیا سیکورٹی بریچ ہوئی جنہوں نے اس میٹنگ میں شامل تھے. اب آپ شیدے کو, میدے کو, گامے کو پکڑ کے چھوٹی موٹی سزا دے دیں تو بھائی یہ تو آنکھوں میں دھول ہی ڈالنے والی بات ہے. لیکن کس کس کی آنکھوں میں دھول ڈالیں گے؟ کس کس کی کروائے تھے, کس کی آنکھوں میں دھول ڈالیں گے؟ کیونکہ کلبھوشن نے خود کوئی بلاس نہیں کیا, کروائے تھے, پیسے بانٹے تھے. اس کا مطلب ہے آپ صرف چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑ کے پرویز رشید صاحب قربانی کے بکرے بنا دیں گے. اس میں تھا کون, ایک نام کون ہے, صابر صاحب اس کا نام لے دے, ایک خاتون کا نام ہے ان گناہگار آنکھوں نے پڑا ہوا. اگر بھائی آپ کہہ رہے ہیں اتفاق ہو جائے گا, اتفاق کی کیا ضرورت ہے کمیٹی کو؟ آپ حقائق کریں, آپ کہیں جی ہم حقائق سامنے لائیں گے, انصاف کرے گی یہ کمیٹی. اتفاق کرنے کے لیے اتفاق فاؤنڈری سے یہ باہر ہی نہیں نکلتے. پتہ نہیں اتفاق فاؤنڈری میں کتنا پیسہ ہے. چھوڑ دو بھائی, اتفاق کرنا آپ کا کام نہیں ہے اس کمیٹی کا. اس کا کام ہے انصاف کرنا, حقائق تلاش کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ ذمہ دار ہے, یہ ایلیگیشن تھے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بھی اگر ہم تین اس وقت اس پروگرام میں بیٹھے ہیں, کسی چوتھے کو گئے جی اس نے سوال یہ بات کی ہے تو بیس لیس بات ہے نا, اس کی گفتگو پہ شرمندہ ہی میں ہو جاؤں گا نا. لیکن چلیے 7 رکنی کمیٹی ہے نا, اچھی بات ہے نا بھٹی صاحب, 7 رکنی کمیٹی ہے, صحیح سے چھان بین ہو جائے, کل کو کسی کا کوئی گلہ نہ رہے, کل کو کوئی بعد میں یہ بات نہ آئے کہ جی کوئی باعث ہے. اچھا بریک کی جانب مجھے جانا ہے, اسی گفتگو کو ہم آگے برقرار رکھیں گے. آپ لوگ ہمارے ویلکم بیک. ڈان لیکس کے حوالے سے آج وزیر داخلہ نے کہا کہ چند دنوں میں رپورٹ سامنے آ جائے گی. اس وقت ہمیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. عارف حمید بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صابر شاکر بھی. جی شیخ صاحب, آج جب سوال پوچھا گیا وزیر داخلہ سے تو انہوں نے کہا بس 3-4 دن اور انتظار کر لیجئے. جنوری میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس تکمیل کے مراحل میں ہے اور چند ہفتوں میں وہ سامنے آ جائے گی. یہ کہاں معاملہ اڑا ہوا ہے, کہاں پھنسی ہوئی ہے رپورٹ؟ مجھے تو چودھری نثار کے صورتحال دیکھ کر اس سے ہمدردی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آرمی میں کتنی زبردست ریزنٹمنٹ ہے. اور آرمی چیف 100 دن کے اندر جہاں بھی گیا وہاں ڈان لیکس کا سوال اٹھا ہے. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آسانی سے ہضم ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کو ہضم کر لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اور ممکن ہے سارے اہم فیصلے بھی اسی مہینے میں آئے. اور باقی بھٹی صاحب اور صابر صاحب مجھ سے زیادہ ویل انفارم ہے آج کل. میں تو اس ڈان لیگ میں اتنا میں نے تو میرا جانے دے شیخ صاحب, کیسے انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ سے ہر جگہ سوال پوچھا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کو یہ؟ میرا خیال ہے کہ صورتحال جو ہے کافی پیچیدہ ہو چکی ہے. اور 100 دن جو قمر جاوید باجوہ صاحب کے پہلے 100 ڈیز ہیں اس میں یہ حکومت کی پوزیشن کافی کمزور ہو چکی ہوئی ہے اور بڑا مسٹریس ہے اور آپس میں لائن اور لینتھ ایک نہیں ہے. اور کیونکہ قمر جاوید باجوہ ذرا اس طرح شمشمانی لگاتے راحیل شریف صاحب کی طرح, ذرا بڑا وہ
ان کے پاس کوئی جنرل عاصم باجوہ نہیں ہے جو بڑا ان کو ہائپ کریٹ ہو، لیکن قمر جاوید باجوہ کام بڑے طریقے اور سلیقے سے اپنا بہت ذمہ دارانہ اور زوردارانہ ادا کر رہے. میرا نہیں خیال چودھری نثار 2-3 دن میں کوئی رپورٹ پیش کرے گا اور یہ مسئلہ ابھی اٹکا رہے گا، اور جب تک پاناما لیکس کا فیصلہ نہیں آتا اس کے آگے پیچھے یہ بھی کچھ کریں گے. لیکن طارق فاطمی اور چودھری اور پرویز رشید کیا ان کا صدقہ قبول ہوگا؟ میرا اس پہ کوشچن مارک ہے. میرا خیال ہے کہ بڑی قربانی کی ڈیمانڈ ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیز اور یا جو عسکری اداروں کی ایجنسیز ہیں اور سول اداروں کی ایجنسیز ہیں وہ ایک پاتھ پر نہیں ہے، اس لیے مسئلہ الجھا ہوا ہے. اچھا سر، یہ پہلے بھی جب آپ سے بات کرتے تھے آپ کہتے تھے اتفاق رائے نہیں، کچھ باتوں پہ معاملہ اڑا ہوا ہے، تو کیا ابھی بھی وہ اڑا ہی ہوا ہے یا اس پہ معاملہ طے ہو گئے، صرف اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا انتظار ہے؟ میرا نہیں خیال کہ عسکری ادارے کی ایجنسیز اپنی سٹیٹمنٹ یا اپنا تجزیہ یا اپنا ہوم ورک یا اپنا جو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے وہ تفتیش کیا کہتے ہیں اسے، انویسٹیگیشن، اس میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایز اٹ از اپنا انالیسس پیش کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، آج جو ہے ایک نئی خبر سامنے آئی ہوگی، عدالتوں نے ریلیف دے دیا ڈاکٹر عاصم کو، وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے تک واپس آ جاؤں گا. تو وہ لگ رہا ہے آپ کو کہ آ جائیں گے 2؟ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہسپتال گروی رکھ لیں، واپس نہیں آیا تو ہسپتال جو ہے وہ سرکاری ہو جائے گا. تو جب شرافت کی قدریں تباہ ہو جائیں نا، اور جب وہ نام شرافت کا تباہ ہو جائے اور چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور کمیشن خوروں کے نام آنا شروع ہو جائے ان کا نام، تو پھر ہسپتال اور جائیدادیں یہ کوئی معنی نہیں رہتی. جس شخص کی عزت داؤ پہ لگ گئی اور ایک خاندانی آدمی ٹکا ٹوکری ہو گیا، اب آئے یا نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنا بیان تو اس نے ریکارڈ کرایا، نہ بھی آئے تو وہ چین سے جی نہیں سکے گا. کیونکہ جو سکون پاکستان میں ہے، لیکن لوٹ مار جب آدمی کر لیتا ہے تو وہ بے سکونی کی زندگی کو خود چوائس کرتا ہے. یہ اس نے خود چوائس کیا. اتنا خاندانی نام تھا اس کا، اتنا خاندانی نام تھا، اور چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے اپنا نام بھی تباہ کیا، اپنی عزت بھی خاک میں ملائی اور اپنے خاندان کا نام بھی تباہ و برباد کر دیا. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بھٹی صاحب، آپ ہنس کیوں رہے تھے جب میں نے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے سوال کیا؟ میں شیخ صاحب کی ساری پہ ہنس رہا تھا کہ یار میں نے اس پہ ایلیگیشن نہیں لگایا تھا. 479 کروڑ کا فراڈ کیا، 479 کروڑ کا ضمانت ہو گئی. اچھا آدمی تھا وہ، اچھا آدمی تھا کیا مسجد میں وہ جا کے اذانیں دیتا تھا، جانمازیں بچھاتا تھا. سر عدالتوں میں کیس چلا نا، ان کو زیر حراست رکھا، پروو ہی نہیں کر پائی آپ کی ریاست، کیا کرے پھر وہ؟ نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں. آپ کے اس وقت کے جو ویل ریپیوٹڈ بلال اکبر صاحب ڈی جی رینجر تھے، انہوں نے الزام لگایا. تو ادھر حقائق کتنے خوفناک ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں شیخ صاحب سے اس حد تک ایگری ہوں، یہ بیچارے چودھری نثار کیا بیچتے ہیں، یہ کیا فیصلہ دیں گے؟ ہاں قربانی یاد رکھ رہے، قربانی بکرے کی ہوتی ہے، دمبے کی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے، گائے کی ہوتی ہے. اگر مرغی کی قربانی دے کے آپ کہہ دینا میں نے قربانی دی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ اللہ کے دین نے اس کی اجازت نہیں دی. میرا خیال ہے نیوز لیگ میں کوئی مرغی ڈھونڈی جا رہی ہے جس کی قربانی دینے کے لیے، کیونکہ بکروں کے گردنیں بہت بڑی ہیں، وہ ان سے ہاتھ میں نہیں آ رہی. دوسرا انہوں نے کہا جی رحیل شریف صاحب نے کیا، اب 6 سے 8 کروڑ تنخواہ پہ گئے ہیں وہ، 6 سے 8 کروڑ تنخواہ پہ پر منتھ. میں پر 10 سال کی نہیں کہہ رہا، چھوڑے میں سچ پورا بول نہیں سکتا، صبح نوٹس آ جائے گا آپ کو بھی اور مجھے ابھی بھی آ جائے گا. بھٹی صاحب آپ نے کافی بول دیا، کافی بول دیا، آ جائے گا نوٹس الحمدللہ. ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں، ابھی تو 2-4 میں باتیں بتاؤں جو ہے نا ہو رہا ہے تو صبح مسئلہ ہو جائے گا. ایس شو تے نہیں بتانی، اپنے شو تے بتاؤ تسی، ٹھیک ہے؟ ایس شو تے گلا نہیں کرنا. میں اسی لیے آپ کو بچا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، چلے. اچھا یہ بتائیے بھٹی صاحب کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ جو رپورٹ بھی ہوگی ڈان لیکس کی، اس کو ہم جو ہے پبلک کریں گے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی طرح جو ہے ہم نے اس کو چھپا کے نہیں رکھنا اور سب کے سامنے ہم لے کر آئیں گے. تو یہ سیاسی بیان ہی ہوتا ہے جو سیاسی بیان دیا جاتا ہے ہر جگہ. نہیں، جب آپ کا وزیر اعظم کہے دبئی اور جدے کی مل بیچ کے ہم نے یہ پیسے لیے، وہ ذرائع ہیں جو عدالت کہے گی ہم دے دیں گے، اور بعد میں کہ سیاسی بیان ہے. اسحاق ڈار صاحب سے اتنا کو جو 164 کا بیان دیا ہے اس کی سزا تو پہلے پوری کرو. اس کے بنا پر آپ وعدہ معاف گواہ بن کے آئے ہو. جس ملک میں وعدہ معاف گواہ
खरबों रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में हो और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, उस मुल्क में आप इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। हमें टॉक शो पे तो बड़े ये शोकस देते हैं, जो सरकारी दफातर जो पब्लिक के पैसों से चलते हैं, वहां जो लोगों के साथ सलूक होता है इबरतनाक और शर्मनाक है। मैं बयान नहीं कर सकता। ये सरकारी इदारे इन्होंने अपनी सोचों के गुलाम बना लिए हैं। जरदारी और नवाज शरीफ एक एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ साहब आए थे, डॉक्टर आसम ने जाना ही जाना था, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, और वो कहते हैं हस्पताल गिरवी कर लो। नवाज शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री भी गिरवी की थी, अब वो पहले 5 अरब रुपया दिया, 90 अरब पे पहुंच गया। उसके बाद इनका घर भी बंद हुआ था, वो भी वापस हो गया। इस मुल्क में स्विस केस, सराय महल, किसको सजा हुई मुझे बताएं। सानिया मॉडल टाउन की मुझे रिपोर्ट बताएं कहाँ है। जी साबिर शाकिर साहब, ना शेख रशीद साहब को उम्मीद है ना साबिर शाकिर साहब को उम्मीद है। आप जो है वो बकौल साबिर साहब के इतनी उम्मीद के दिए जलाए बैठे हैं, क्या ये रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है? देखिए भट्टी साहब, तो मैं दोबारा कहूँगा मायूसियाँ फैला रहे हैं, और भट्टी साहब को मैं बता दूं कि किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं हो रहा। एनआरओ बिल्कुल नहीं होगा। मैं भट्टी साहब को भी चैलेंज कर रहा हूं। और ये एक अलग बात है कि पॉलिटिकल एलीट आपस में एनआरओ कर रही है। ये चैलेंज करने लग पड़े हैं। इन्हें बताया रिपोर्ट क्या आएगी, उसके शुरा को सजा होगी। अब ये चैलेंज में बात आ गई है, सीरियसली ले लिया चैलेंज बहुत हो जाए जी। चैलेंज करवाए। मैं भट्टी साहब को चैलेंज करता हूँ दोबारा कि एनआरओ नहीं होगा। पॉलिटिकल एलीट, पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में जो गिटमिट कर रहे हैं, जो सौदेबाजी कर रहे हैं, इनको कोई भी इदारा, सिविल या फौजी, कोई भी इदारा उनको ओन नहीं करेगा और अपना अपना रोल प्ले करेगा। और डॉन लीग के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल प्लेयर जो मर्जी कर लें। भट्टी साहब मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल प्लेयर जो मर्जी कर लें। इजाजत मिल गई बाहर जाने की। आप इंतजार करें भट्टी साहब, लेकिन साबिर साहब ये भी तो कहा जाता है, यही तो कहा जाता है। आपने इंतजार में साल गुजार दिया मेरा। आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं। आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी जबर कर लें, कोई बात नहीं। जो फैक्ट्स हैं उन लोगों को बताएं। जो जब कमेटी ने फैसला दे दिया, जो शुरका थे, तो मैं आपको सलाम करूंगा कि वाकई में ये कमेटी में शुरका थे, ये खातून थी जिसने इसके साथ बात की है। अब मैंने बता दिया, बकरे की बजाय मुर्गी की कुर्बानी हमने नहीं कबूल करनी। 5 आदमी को जिम्मेदार करार दिया गया इस रिपोर्ट में। उनमें एक बेगुनाह है, 4 गुनाहगार हैं, उनका बहुत ज्यादा रोल था। वो जो 4 गुनाहगार मुझे नहीं पता था कि आजकल चीफ जस्टिस साहब का एडिशन चार्ज आपके पास है, आपने बेगुनाह भी कर दिया। अच्छा, ये बहस बहुत दिलचस्प है, लेकिन निहायत माजरत के साथ वक्त मेरे पास कम है और मुझे इस प्रोग्राम को ये खत्म करना है। बहरहाल ये पे चैलेंज आगे भट्टी साहब का भी और साबिर शाकिर साहब ने जो हमें रिपोर्ट के हवाले से मालूमात दी है, वो दोनों। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।